बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मुसलमान भाइयों बहनों, बेटियों, बेटों, बुज़ुर्गों, दोस्तों। कल हमने 76वां यौम आज़ादी मनाया था। 14 अगस्त था, आज 15 अगस्त है। कल चूँकि मैंने स्पेशल ट्रांसमिशन जो थी उसमें मैं मसरूफ़ था और कल से बड़ी अजीब हालत है और अपने इस वतन के बारे में अजीब ख़यालात हैं। वो किसी ने कहा था कि फ़ुगा में, आह में, फ़रियाद में, शेवन में, नाले में, सुनाऊँ दर्द दिल ताकत अगर हो सुनने वाले में। बड़ी तबीयत पे बोझ है। मौलाना मोहम्मद अली जौहर रहमतुल्लाह अलैह जो थे, जब बल्कान जो था उसमें मुसलमानों के हाथ से निकल गया, 1922 में मुसलमान के हाथ से इलाके निकले। आज की हमारी नस्ल को बताया ही नहीं गया कि बल्कान जो है ये इसकी रियासतों में उस वक्त तुर्कों के ज़ेर कमान कौन सा मुल्क था खिलाफत इस्लामिया में। उसमें यूनान हमारे ज़ेर नगीन था, अल्बानिया था, यूगोस्लाविया था, बल्गारिया था, रोमानिया था। तो ये फिर 15वीं सदी में हमारे कब्ज़े से ये सारे जो थे वो आहिस्ता आहिस्ता निकले, ज़वाल आया और 1922 में फिर ये सारे इलाके चले गए। जब ये बल्कान की रियासतें निकली हाथ से तो मौलाना मोहम्मद अली जौहर रहमतुल्लाह अलैह बहुत ही जो थे दिल गिरफ्ता हुए। उन्होंने ये जो अपनी उनकी किताब है ऑटोबायोग्राफ़ी माई लाइफ ए फ्रेगमेंट, आज के तो किसी अहले इल्म को भी नहीं इन किताबों का पता। काश हमारी कौम को इल्म का जो है वो लगन और दोस्ती हो जाए। तो मौलाना ने लिखा, माई फीलिंग्स ड्यूरिंग द डिजास्टरस वार इन द बल्कान्स वर एट वन टाइम सो एम्पावरिंग दैट आई मस्ट कन्फेस आई इवन कंटेम्पलेटेड सुसाइड। मौलाना लिखा कि उस वक्त मेरी कैफियत ये थी, ये जब मुसलमानों को शिकस्त हुई, कि मैंने कई मरतबा सोचा कि मैं ख़ुदकुशी कर लूँ। बिल्कुल इसी तरह की हालत जो है ना, वो मैं आपको क्या बता सकूं कि मेरी इस वक्त ज़हनी क्या कैफियत है। और मौलाना मोहम्मद अली जौहर रहमतुल्लाह अलैह कैसा आदमी था। जब उनकी वफ़ात हुई और उन्होंने जाके जब आखिरी गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस में कहा था इंग्लैंड में कि या मुझे आज़ाद, मेरे वतन को आज़ाद कर दो, या मुझे मरने के लिए जगह दोगा, ज़मीन दे दो, मैं ग़ुलाम हिंदुस्तान में जाके नहीं दफन होना चाहता। फिर अल्लाह ने उनको कौन सी जगह दी। इकबाल ने लिखा, बैतुल मक़दस में मौलाना मोहम्मद अली जौहर की कब्र है। उस वक्त यहूदियों ने बहुत ज़्यादा उस पर शोर बाबेला किया था, लेकिन उनकी कब्र आज भी वहाँ मौजूद है। इकबाल ने लिखा, खाके कुद्स ऊरा बागोशे तमन्ना दर गिरफ्त, सुए गर्दू रफ्त ज़ां राहे के पैगम्बर गुज़श्त। उन्होंने लिखा कि अलकुदस की पाकीज़ा खाक ने अपनी तमन्ना की आगोश यानी अपनी लहद जो है उसमें मोहम्मद अली जौहर को समेट लिया है और उसकी रूह आसमानों की तरफ उसी रास्ते से परवाज़ करके गई है जिस रास्ते से नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे, आप महराज की रात गए थे। मैं आपको क्या बताऊं कि ये पाकिस्तान अपनी नौजवान नस्ल को, दो दुनिया में ऐसी रियासतें थीं जिनमें बड़ी मुमासलत है। एक रियासत मदीना थी और एक रियासत मदीना का परताव जिसको हम आज पाकिस्तान कहते हैं। रियासत मदीना में मुसलमान मुआशी तौर पर कमज़ोर थे। अरब जो थे, कुरैश मक्का, वो बहुत ज़्यादा ताकतवर थे और जो थे गैर मुस्लिम यहूदी वहाँ के बड़े दौलतमंद थे। नज़रिया पहले था और ज़मीन का टुकड़ा बाद में मिला, आपको पता है। इसी तरह हिजरत जो थी मुसलमानों ने मक्का से मदीना की, यहाँ भी हिजरत हिंदुस्तान से पाकिस्तान की सरज़मीन की। वहाँ जो थे वो यहूदो नसारा मुखालिफ थे, यहाँ जो है यहूदो हनूद पाकिस्तान के बनने के मुखालिफ थे। इसी तरह हम देखते हैं कि वहाँ मुसलमान निहत्ते थे और कुफ़ार जो थे वो ताकतवर थे। यहाँ भी मुसलमान निहत्ते थे और जो हिंदू था हिंदुस्तान का वो ज़्यादा हमसे ताकतवर था। कुछ मुसलमान मक्का में रह गए थे और बाकी मदीना हिजरत कर गए। हमारे मामले में भी मुसलमान कुछ आज भी हिंदुस्तान में है, वापस रह गए, हम हिजरत कर रहे। लेकिन वो मदीना की रियासत जो चंद महलों पे थी, उससे फिर आगे 57 इस्लामी ममालिक कैसे बने, वो कैसे 10 साल के एरिया में 10 लाख मुरबा मील पे फैली। इसलिए कि उनका अकीदा ये था, न तेगो तीर पर तकिया, न खंजर पर, न भाले पर भरोसा था, तो एक सादी सी काली कमली वाले पर। हमने आगो खून का समंदर अबूर करके, हमने हज़ारों माओं के, हज़ारों बेटियों के जो सुहाग थे वो उजाड़ के, हज़ारों माओं की गोदियां वीरान करके,
ہم نے بستیوں کی بستیاں تباہ کر کے، ہم نے اپنے نوجوانوں کے سینے جو تھے وہ نیزوں کی انیوں سے اور تلواروں سے جو چھلنی کر کے، ہم نے معصوم بچوں کے حلقوم کٹوا کر یہ ملک حاصل کیا تھا۔ لیکن آج اس ملک میں کیا ہماری حالت ہو گئی ہے۔ میں بہت کوشش کرتا تھا کہ میں اس پہ کوئی بہت زیادہ نہ گفتگو کروں، لیکن میرے احباب نے مجھے کہا کہ نہیں، آپ ضرور یہ بات کریں، بتائیں لوگوں کو کہ بے وجہ تو نہیں ہے چمن کی تباہیاں، کچھ باغ باں ہیں برق و شرر سے ملے ہوئے۔ اور مجھے آج یاد آ رہا تھا کہ کسی نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے بہاروں میں چمن کو جلتے، ہے کوئی خواب کی تعبیر بتانے والا۔ آج ہماری حالت کیا ہو گئی؟ ہم سے 1 سال بعد اسرائیل ملک بنا اور وہ کہاں کا کہاں ترقی کر گیا، دنیا پہ کنٹرول کر رہا ہے۔ یہ کل کی بات ہے، افغانستان سے غیر ملکی فوجیں گئیں، ان کی معیشت بھی ہم سے بہتر ہے۔ بشرگی پاکستان ہم سے کٹ گیا، ہمارا ایک وجود، ایک بازو ہمارا الگ ہو گیا، کسی کو اس کا خیال نہیں۔ بنگلہ دیش آج کتنی ترقی کر گیا، اور پاکستان میں کیا لوگ فاقہ زدہ، اور یہاں کون حکمران آئے۔ تو میرے دل میں خیال آیا کہ کاش میرے پاس وسائل ہوتے اور میں مزار قائد پہ حاضر ہوتا، اور میں جا کے ان سے کہتا کہ آپ نے ہم پہ بہت بڑا احسان کیا تھا، اور آپ کے ساتھ بزرگوں نے، ہمارے جو بزرگ تھے انہوں نے بڑی محنتیں کی۔ پیر جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے، محدث کچوچوی نے، مولانا عبدالحمد بدایونی، خواجہ کمرالدین سیالوی، شاہ عبدالعلیم صدیقی، مولانا عبدالستار خان نیازی، مولانا ظفر علی خان، مولانا اسد موانی، پیر برچونڈی، پیر صاحب مانکی شریف، یہ سارے جو تھے ان لوگوں نے، اور بڑے مشائخ جو تھے انہوں نے بڑی قربانیاں دی تھی۔ تو مجھے خیال آیا کہ میں قائد اعظم سے جا کے عرض کروں ان کے مزار پہ کہ اے قائد، آپ نے بڑا احسان کیا تھا نا، ہمیں ایک ملک لے کے دیا تھا، ہم نے آپ کا آدھا احسان 71 میں اتار دیا، اور باقی کو اتارنے کے لیے ہمارے ملک کی اشرافیہ صبح و شام اس کوشش میں ہے کہ ہم آپ کا باقی احسان بھی اتار دیں۔ اور میں یہ جا کے ان سے عرض کروں ان کی روح کو کہ ہم نے کوئی سڑکیں نہیں بیچیں، ہم نے کوئی PIA بیچنے کا ارادہ نہیں کیا، ہم نے کوئی ایئرپورٹس نہیں بیچے، ہم نے ذرائع مواصلات نہیں بیچے، ہم نے ضمیر نہیں بیچے، ہم نے تو ضمیر دفن کیے ہیں بڑے قبرستانوں میں۔ قومی غیرت کا ہم نے تصور بدلا ہے، ہم نے تو دودھ اور شہد کی نہریں پاکستان میں بہا دی ہیں، یہاں کوئی رات کو بھوکا نہیں سوتا، یہاں ہر ایک کو تعلیم کے وسائل مفت ہیں، یہاں کوئی مریض دوا کے بغیر نہیں ہے، یہاں گندم اتنی ہوتی ہے کہ ہم باہر ایکسپورٹ کرتے ہیں، اور پھر جب ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں تو پھر بعد میں ہم امپورٹ بھی کرتے ہیں۔ ہم چینی ہمارے پاس اتنی، ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں، پھر ہم باہر سے ڈبل قیمت پہ منگاتے ہیں، ہم اتنے امیر ہیں، ہماری اشرافیہ جو ہے۔ ہم نے چاولوں کی فصلیں اور آموں کے باغ جو تھے وہاں پہ ہاؤسنگ کالونیاں بنا دی ہیں، ہم نے اپنے لہلاتے باغ جو تھے ان کو سیمنٹ اور سریے کے ساتھ سارا جو ہے وہ ویران کر کے رکھ دیا ہے۔ تو ہم نے بڑی ترقی کی ہے، اور یہ دولت ہم نے ضائع نہیں کی۔ قائد اعظم علامہ اقبال کی ارواح کو میں مخاطب کر رہا ہوں، یہ غلط فہمی ہے۔ ہم نے تو لندن میں جائیدادیں بنائیں، دبئی میں، امریکہ میں، آسٹریلیا میں، ہم نے اسپین میں محلات خریدے، جزیرے خریدے، ہم نے فوڈ چین دنیا کی جو تھی ہمارے طاقتور لوگوں نے وہاں پہ خریدی۔ ہماری دولتوں سے دنیا بھر کے بینک بھرے ہوئے ہیں۔ یہاں تو حالت یہ ہے کہ تعلیم ہر سطح پہ مفت ہے، اور یہاں پر زکوٰۃ دینے والے ہیں اور لینے والا کوئی نہیں۔ عمر بن عبدالعزیز کا دور واپس آ گیا ہے۔ ہمارے حکمران جتنے اشرافیہ ہیں، یہ صلاح الدین ایوبی جو تھے رحمۃ اللہ علیہ کی طرح، ان کے پاس ساری عمر حج کرنے کے لیے پیسے نہیں تھے اتنے، تو صلاح الدین ایوبی جو ہے اسی کی طرح ہمارے بھی جو ہیں، یہ جب حج کرتے ہیں، عمرے کرتے ہیں، تو سرکاری خزانہ سے پیسے لے کر اپنے اور اپنے اہل و عیال کو جو ہے وہ حج کراتے ہیں، عمرے کراتے ہیں۔ بیرونی ملکوں کے سفر اربوں روپیہ خرچ کر کے کرتے ہیں، کیونکہ اپنے پاس پیسے نہیں ہیں ٹکٹ کے، یہ بھی ہم سرکاری خزانے سے۔ ہماری خانقاہیں جو ہیں وہ حضرت قائد اعظم، وہ انڈسٹریز ہیں، ہم نے ترقی کی ہے۔ پہلے وہ خانقاہیں جو تھیں وہ انسانیت سازی کی فیکٹریاں تھیں، اب ہم نے ان کو انڈسٹری بنا دیا ہے مال کمانے کی، ہم پیسے کما رہے ہیں۔ ہمارے ہاں تو اب حالت یہ ہے کہ کوئی فرقہ بازی نام و نشان کی نہیں ہے، سب مسلمان جو ہیں ان میں آپس میں بالکل اتحاد ہے، اور ہم تو یہاں خلافتیں جو ہیں وہ بھی 5,000 سے لے کر 5 لاکھ روپے میں ہم جو ہے وہ لوگوں کو بیچتے ہیں۔ ہم نے اس ملک نے اتنے قابل لوگوں کو بنایا، ہم نے بزدار جیسے ذہین لوگ اور شہزاد اکبر جیسے ایماندار لوگوں کو اہم عہدے دیے کہ باہر کی دنیا جو ہے وہ رشک کرتی ہے، وہ کہتی ہے ہمیں یہ آپ ادھار یا کرائے پہ یہ لوگ دے دیں۔ اتنے آپ نے
اعلیٰ قسم کے لوگ قابل جو تھے وہ کیے تھے۔ ہم نے تو شہزاد اکبر جیسے لوگوں کو داتا گنج بخش کے مزار پہ بلا کے ان کی دستار بندیاں کی تھی، اور جنہوں نے دستار بندیاں کی تھی ان کو یہی جو ابھی تازہ حکومت 2 دن پہلے ختم ہوئی ہے، انہوں نے ماشاءاللہ ان کو بڑے بڑے اہم عہدے دے دیے۔ ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کے چوروں کو ہم نے بڑی اہم پوزیشنیں دی ہوئی ہیں۔ ہم نے وزیر خزانہ وہ لوگ بنائے جنہوں نے انتہائی دیانتداری سے کام لیا، یہاں سے دولت اکٹھی کی، دبئی میں جا کے کمرشل پلازے بنائے ہیں۔ ہم نے کوئی ضائع نہیں کیا، ہم نے ایسے با وفا لوگ تلاش کیے جن کے سافٹ ویئر مہینوں میں نہیں، دنوں میں نہیں، گھنٹوں میں نہیں، منٹوں میں بدلے تھے۔ تو ہم نے تو یہاں پہ جو لوگ ناموس رسالت کی بات کرتے تھے ان کو تختہ دار پہ لٹکایا، اور جو گستاخان رسول تھے ان کو ہم نے وی آئی پی جو ہے پروٹوکول دیا ہے۔ ہم نے ابھی نندن اور گلبھوشن سے وہی سلوک کیا ہے جو لوگ سسرال میں دامادوں کی جس طرح عزت کرتے ہیں ہم نے ان کی ہے۔ ہم کشمیر، فلسطین، برما، گجرات کے مسلمانوں کے مظالم پر جو ہے ہماری حالت یہ ہے کہ ساحل کے تماشائی ہر ڈوبنے والے پر فریاد تو کرتے ہیں، امداد نہیں کرتے۔ ہم نے اس ملک میں ترقی کرنے کے لیے معیار یہ رکھا، قائد اعظم کو جو گالی دے گا، جو قائد اقبال کو گالی دے گا، جو ملکی دفاع کرنے والی فوج کو گالیاں دے گا، ان کے خلاف نفرت پیدا کرے گا، اس کو ہم دانشور تسلیم کریں گے، ان کو باعزت لوگ بنائیں گے، اور اگر ان میں سے کوئی غدار مر جائے گا تو ہماری عدلیہ سے لے کر ہماری جو انتظامیہ اور ہمارے وزراء تک ان کے جو یوم سوگ ہے، ان کی موت کے جو ایام ہیں، ان کو منانے کے لیے سیمیناروں میں خود تشریف لائیں گے سارے بڑے بڑے عہدیدار، اور ان کو آ کے سیلیوٹ کریں گے کہ تم نے اس ملک، قوم اور اس دین کے خلاف جو غداری کی تھی۔ ہم آپ کی برسی پہ آئے ہیں دھوم دھام سے منانے کے لیے۔ آپ اٹھا کے دیکھ لیں ہمارے ہاں جن لوگوں کو یہ تمغہ ہائے ملتے ہیں یوم آزادی پہ، ان میں سے کچھ لوگ دیکھ لیں آپ کہ کتنے محب وطن ہوتے ہیں اور کس طرح۔ تو یہ تو، لیکن اس کے باوجود میں کہتا ہوں نوجوان نسل کو بڑے مایوسی کے بادل آتے ہیں، لیکن پھر اللہ تعالیٰ کا وہ جو ارشاد ہے قرآن پاک میں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا، تو اللہ تعالیٰ وہ دن لائے، دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ جنہوں نے اس ملک کو لوٹا ہے یہ برباد ہوں، ان کی نسلیں برباد ہوں۔ میرا دل بڑی دکھی ہے، لیکن میں یہی سوچتا ہوں پھر کہ کچھ اور بڑھ گئے جو اندھیرے، تو کیا ہوا، مایوس تو نہیں ہیں طلوع سحر سے ہم، اور آسماں اف بھی روتا ہوگا ہماری حالت پہ۔ تو میں تو ہر لمحے یہی پڑھتا ہوتا ہوں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور دہر میں آسودگی نہیں ملتی، تلاش جس کی ہے وہ زندگی نہیں ملتی، ہزاروں لالا و گل ہیں ریاض ہستی میں، وفا کی جس میں ہو بو وہ کلی نہیں ملتی۔ اور یا اللہ تیری بارگاہ میں دعا ہے، ایسا کر دے کہ آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سما پا ہو جائے گی، پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبیں خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی۔ اللہ کرے کہ بابا جی برکت علی صاحب اور واصف علی واصف صاحب جو کہتے تھے کہ پاکستان جو ہے یہ دنیا کی سرداری کرے گا، یہ نور ہے، اس کو زوال نہیں، لیکن ساتھ یہ بھی تو ہے کہ جب آدمی اللہ تعالیٰ کی وہ جو نعمت ہوتی ہے اس کی حفاظت شکر سے کرنی چاہیے، جب حفاظت شکر سے نہیں ہوتی تو پھر ابتلائیں آتی ہیں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا، اللہ تعالیٰ ہمیں سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت لامحدود فدائی نصیب فرمائے۔ مل کے نعرہ لگائیں، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔